Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as ये दुश्वार लम्हे ज़ीस्त में. So let's start it. फिर क्या हुआ मम्मा? सबीर दोनों हथेलियों से चेहरा थामे मुजस्सिम इश्तियाक बना बैठा था. फिर यूँ हुआ कि शहजादे ने शहजादी को अपने महल से निकाल दिया और वो फिर से अपने झोंपड़े में वापस आ गई. शहजादा बहुत गंदा था मम्मा. सबीर को शहजादे का ये जुल्म कतई पसंद नहीं आया. गंदा नहीं था बेटा, बस गुस्से का तेज था. और जो लोग गुस्से के तेज होते हैं ना, वो अकेले रह जाते हैं, सब उन्हें छोड़ कर चले जाते हैं. ज़रमीना ने उसे समझाया. फिर क्या हुआ? सबीर को बेतहाशा नींद आ रही थी, मगर वो आंखें फाड़ फाड़ कर नींद को भगाने की कोशिश कर रहा था. फिर कुछ नहीं हुआ, कहानी खत्म हो गई और अब आप अच्छे बच्चों की तरह सो जाएं. ज़मीना ने तकिया दुरुस्त करते हुए सबीर को लिटा दिया और धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी. 2-3 मिनट बाद ही वो गहरी नींद में डूब गया. ज़मीन आहिस्तगी से उठी और ट्यूब लाइट ऑफ करके नाइट बल्ब जला दिया. प्यास महसूस हो रही थी, वो कमरे से बाहर निकली. अम्मी जान के कमरे की लाइट भी ऑफ थी. वो भी जल्दी सो जाने की आदी थी, अलबत्ता बड़े भाई के कमरे की खिड़कियों से रोशनी छीन छीन कर बाहर आ रही थी. वो किचन की तरफ जा रही थी कि भाभी की तेज आवाज़ उसके कदमों से जंजीर बंद कर लिपट गई. अब ज़मीना को देखें, बच्ची तो नहीं है, माशाल्लाह से एक बच्चे की माँ है. अच्छा लगता है छोटे छोटे झगड़ों में माँ बाप और भाइयों को परेशान करना. कि क्या कह रही हो फरा? ज़मीना हमारे लिए बोझ नहीं है, और फिर लड़की के लिए उसका मैका ही तो साहिबान होता है. वो यहाँ नहीं आएगी तो फिर किसके पास जाएगी? बड़े भाई की आवाज़ आई. वो दबे दबे लहजे में बोल रहे थे, मगर खिड़कियाँ खुली होने की वजह से बाहर तक आवाज़ आ रही थी. ज़मीना का दिल बढ़ गया. भाई ने उसकी हमायत की थी और वो भी बीवी के सामने. ये बहुत बड़ी बात थी. मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि ये घर ज़मीना का नहीं है. आप बात का मतलब नहीं समझे. मेरा मकसद ये है कि ज़मीना को समझदारी से काम लेते हुए अपना घर बसाना चाहिए. उसका असल घर तो अब वही है जहाँ वो ब्याह कर गई थी. छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करके ही ज़िंदगी जन्नत बनती है. वो गुस्से का तेज़ है, मगर बुरा मत मानिएगा, कम ज़मीना भी नहीं है. भाभी ने साफ गोई से काम लेते हुए कहा. वो तो खैर मैं जानता हूँ, हम सब में ही कुछ ना कुछ अब्बा जी का असर आया है. अब क्या किया जा सकता है? अब तो तीर कमान से निकल गया है. अब ज़मीना का फैसला अब्बा जी के हाथ में चला गया है, और मुझे नहीं उम्मीद कि अब्बा जी का शान को कभी माफ़ कर सकेंगे, क्योंकि उनके नज़दीक माफ़ी की गुंजाइश ज़रा कम ही निकलती है. ज़मीना से आगे कुछ ना सुना गया. वो तेज़ी से चलती हुई किचन में आ गई. ठंडे पानी से भरा हुआ ग्लास भी अंदर की प्यास को ख़त्म नहीं कर सका. किचन से बाहर की तरफ साइड में अम्मी जान की मखसूस चौकी पड़ी थी. ज़मीना बाहर आकर उस चौकी पर बैठ गई. बड़े भाई की आवाज़ से पीछा छुड़वा कर वो यहाँ आ तो गई थी, मगर भाभी और बड़े भाई के अल्फाज उसका दामन थाम कर यहाँ भी चले आए थे. भाभी कहती हैं कि छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए. तो क्या वो छोटी छोटी बातें थी? क्या महज मेरा गुस्सा और जज्बातियत मुझे यहाँ ले आई है? ज़मीना ने चौकी पर पड़े तकिए को उठाकर गोद में रख लिया और दोनों हथेलियों में चेहरा सजा के बैठ गई. अब ज़मीना के मुस्तकबिल का फैसला अब्बा जी के हाथ में चला गया है. बड़े भाई जैसे कहीं करीब से कह रहे थे. अब्बा जी. ज़मीना ने दुख से आंखें बंद कर लीं. अब्बा जी की सख्त गीर फितरत के बारे में वो सारे बहन भाई जानते थे. अगर वो किसी बात को अपनी अना का मसला बना लेते थे तो फिर वो बात हमेशा उनकी मर्जी और ख्वाहिश पर ही ख़त्म होती थी. और ये मसला तो सरासर उनकी लाडली और चहीती बेटी का था. अगरचे ज़मीना ने कभी उनके लाड और चाहत का मज़ा नहीं चखा था, ताहम अक्सर मौके पर उसे हल्का सा एहसास होता था कि अब्बा जी इकलौती बेटी होने के नाते उससे कुछ रियायत बरत जाते हैं. बचपन में जब स्कूल का रिज़ल्ट आता तो ज़मीना और तीनों भाई अच्छे नंबर से पास होने के बावजूद बेहद डरे सहमे धड़कते हुए दिल के साथ घर में दाखिल होते. सबसे पहले अब्बा जी के आगे हाज़िरी देनी पड़ती. वो लड़कों से सख्त बाज पुर्स करते. मैथ्स में इतने कम नंबर क्यों हैं? वो चश्मे की ओट से बड़े भाई को घूरते तो बड़े भाई हवास बाख्ता हो जाते. कम कम कहाँ है अब्बा जी, 80 नंबर हैं, वो दबी ज़बान से कहते. 100 में से 100 अच्छे नंबर कहलाते हैं मियाँ साहबजादे. अब्बा जी चुपती हुई आवाज़ में कहते. पूरे नंबर तो इस बार किसी लड़की ने भी नहीं ली, किसी लड़के ने भी नहीं लिए. तो तुमने क्यों ना लिए? मुझे औरों से मतलब नहीं.
बड़े भाई को काफ़ी देर सख्त सुस्त कहने के बाद उनकी जान बख्शी होती और फिर मिंजले भाई का नंबर आता, फिर छोटे भाई और फिर सबसे आखिर में वो बेटी की तरफ मतवज्जा होते। उसकी रिपोर्ट कार्ड को वो सरसरी निगाह से देख कर रखते थे और फिर करीब बुलाकर सर पे हाथ फेर कर मुलायम लहजे में कहते, अगले साल ज़्यादा मेहनत करना। ज़रमीना जो काफ़ी देर से खड़ी उनकी डांट की मुंतज़िर होती, इस नरम रवैये पर सरशार अंदर भाग जाती और तीनों भाई दांत पीस पीस कर कहते, हाँ ये बड़ी लाडली है ना अब्बा जी की। कुछ कहे बिना छोड़ दिया इसे, हालांकि हम तीनों से कम नंबर हैं इसके। और क्या, मैथ्स में तो बस पासिंग मार्क्स हैं, इंग्लिश में भी 50 से कम हैं। सब अपने अपने दिल की भड़ास निकालते और ज़रमीना रिपोर्ट कार्ड हिलाती, बेहद मुतकब्बराना अंदाज में मुस्कुराती अपने कमरे में चली जाती। भाइयों की इन छोटी छोटी बातों ने और रकाबत ने ही ज़रमीना को एहसास दिलाया था कि वो अब्बा जी की चहीती है और वो उसे बेटों पर फौकियत देते हैं, वरना तो कोई खसूसी इल्तफात अब्बा जी का उसे याद न था जिसके सहारे वो अब्बा जी के करीब होती। उन्होंने बचपन में भी कभी उसे गोद में बिठाकर प्यार नहीं किया था, ना ही नौजवानी में वो उनसे इस कदर फ्री हो सकी थी कि बेतकल्लुफ़ी से कोई फरमाइश कर सकती। वो भी भाइयों ही की तरह अब्बा जी से डरती थी। भाइयों और ख़ुद उसकी कोशिश यही होती कि उनका सामना कम से कम हो, उनसे बात करने का मौका कम से कम पेश आए। अब्बा जी से कोई बात करनी होती, कहीं जाने की इजाज़त लेनी होती तो वो हमेशा भाइयों की तरह अम्मी जान ही को राब्ता बनाती। अब्बा जी मजाजन सख्त ज़रूर थे, मगर खाने पीने, पहनने ओढ़ने या आने जाने पर उन्होंने कभी भी कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। वो चाहते थे कि उनकी चारों औलादें तालीमी मैदान में नुमायाँ रहें, मगर उनका यह ख्वाब किसी बच्चे ने भी पूरा न किया। बड़े भाई ने BCom सेकेंड डिवीज़न में करके एक बैंक में जॉब कर ली और जॉब को अभी 2 साल भी न हुए कि अम्मी जान ने अपनी देरीना ख्वाहिश से मजबूर होकर बेटे के सर पे सहरा सजा दिया। बड़ी भाभी अम्मी जान की सगी भतीजी थी, बेहद सलीकामंद और खुश गुफ्तार। उनके आने से ज़रमीना की खुशी दीदनी थी। सारा दिन वो भाभी के कमरे में घुसी रहती। वो चूँकि कज़न भी होती थी, लिहाजा उनसे ज़रमीना की पहले ही से दोस्ती थी। मिंजले भाई ने BA किया और एक ऑफिस में टाइपिस्ट के तौर पर लग गए। उसी ऑफिस में सबरीना भी काम करती थी। मिंजले भाई और सबरीना एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन जब मिंजले भाई ने घर पे शादी की बात की तो अम्मी जान को तो हमेशा की तरह कोई एतराज़ ना हुआ। वो औलादों की खुशी में खुश थी, मगर अब्बा जी हत्थे से उखड़ गए। जुम्मा 4 रोज़ हुए हैं साहबजादे को नौकरी करते हुए और अभी से लड़कियां पसंद करनी शुरू कर दी। औलाद के बारे में हर फैसला करना माँ बाप का हक होता है। अगर उसे खुद ही इतने बड़े बड़े फैसले करने हैं तो फिर चला जाए इस घर से, मैं कभी इसकी सूरत भी नहीं देखूंगा। वो अम्मी जान के सामने गरज चमक कर जा चुके थे और अब अम्मी जान की आंखें बरस रही थीं और उनके आंसू पूंछने वाली ज़रमीना ही थी। मेरी बच्ची, काश खुदा मुझे बेटों के बजाय सिर्फ बेटियां ही देता। कितना दुख बांटती हैं बेटियां और बेटे, दुख के अलावा कुछ नहीं देते। अम्मी जान उसे गले से लगा के रो पड़ी। नहीं अम्मी, ऐसा ना कहें, मेरे भाई तो इस घर के पासबान हैं, इनसे तो आगे हमारे ख़ानदान का नाम चलना है। अब्बा जी ने तो बेकार ज़रा सी बात को अपनी अना का मसला बना लिया है। मिंजले भाई ने लड़की ही तो पसंद की है, कोई शादी थोड़ी कर ली है। जिंदगी उन्हें गुजारनी है, अच्छा है अपने मनपसंद साथी के साथ गुजारें। ज़रमीना बड़ी दानिशमंदी से समझा रही थी। मैं कब कहती हूँ बेटा कि आफाक ने गलती की है, लेकिन क्या उसे अपने बाप की आदत और मजाज का इल्म न था? क्या वो नहीं जानता था उसके अब्बा जी उसकी पसंद को बहू के रूप में कभी कबूल नहीं करेंगे? अम्मी जान ने बेबसी से कहा और यह हकीकत थी। अब्बा जी ने साफ साफ कह दिया था कि सबरीना इस घर में बहू बनकर नहीं आएगी, मगर मिंजले भाई भी उन्हीं की औलाद थे। जिद उन्हें भी विरसे में मिली थी। उन्होंने हर सूरत में सबरीना को अपना बनाना था, उसके लिए उन्होंने सब को छोड़ दिया। अम्मी जान आंसू बहाती रह गई। ज़रमीना मुंतज़िर ही रही। किराए पर फ्लैट लेकर वो सबरीना को अपनी दुल्हन बनाकर ले आए। उनकी ज़िंदगी रोशन और रंगीन हो गई, मगर इस घर के आंगन में सन्नाटे छा गए। जहाँ कभी मिंजले भाई ने अपने पैरों पे चलना सीखा था, अम्मी जान उन्हें याद करके चुप चुप कर रोती। ज़रमीना उन्हें समझाते समझाते खुद भी आप दीदा हो जाती। मिंजले भाई से तो सबसे ज़्यादा दोस्ती भी उसकी थी। बड़े भाई तो शुरू ही से बेहद संजीदा मजाज रखते थे। सबसे ज़्यादा जिंदा दिल और हंसने हंसाने वाले मिंजले भाई ही थे। उनके ऑफिस से आते ही घर में रौनक हो जाती थी।
اونچی آواز میں گانے گانا، لطیفے سنانا اور چلتے پھرتے زرمینہ اور بھابھی کو چھیڑنا ان کی عادت تھی، مگر اب نہ وہ رہے تھے اور نہ ان کی شوخیاں۔ گھر کی دیواروں پہ اداسی اور خاموشی نے بسیرا کر لیا تھا۔ آہستہ آہستہ ہر گھاؤ بھر جاتا ہے۔ سب نے حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ ہاں، اب اتنا ہو گیا تھا کہ ابا جی سے چوری چھپے وہ لوگ منجلے بھائی سے مل آتے تھے، اور وہ بھی ابا جی کی عدم موجودگی میں امی جان سے ملنے آ جاتے۔ ماں اور بہن بھائیوں کے لیے اتنا ہی سہارا کافی تھا۔ 2 سال خیریت سے گزرے۔ زرمینہ BA فائنل میں تھی، تب اچانک ایک روز چھوٹے بھائی نے دھماکہ کر دیا: میں امریکہ جا رہا ہوں۔ مختصر سا جملہ تھا مگر سب کے اعصاب کو سن کر گیا۔ مگر کیوں؟ امی جان نے سراپا حیرت بن کر پوچھا۔ کیوں کیا امی جان؟ لوگ امریکہ پیسہ کمانے اور اپنا مستقبل بنانے جاتے ہیں، میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے بیٹے کو اتنی جلدی چانس مل گیا۔ ہم خوش ہیں بیٹا، بہت خوش۔ امی جان نے آنچل سے بھیگی پلکیں خشک کرتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ چھوٹے بھائی، یہاں آپ کو کس چیز کی کمی ہے؟ زرمینہ نے آزردہ ہو کر پوچھا۔ کمی؟ یہاں رکھا ہی کیا ہے؟ میں تعلیم مکمل کر کے ڈپلوما ہولڈر ہو کے بھی نوکری کی تلاش میں دھکے کھا رہا ہوں۔ ہر جگہ نو ویکینسی کی تختی مجھے منہ چڑھا رہی ہے۔ ہر جگہ رشوت، تعلقات اور پرچی، سارا نظام ہی بگڑا ہوا ہے۔ نا امید کیوں ہوتے ہو بیٹا؟ خدا نے چاہا تو اچھی نوکری ملے گی تمہیں۔ امی جان نے انہیں دلاسا دیا۔ جی ہاں، اچھی نوکری ملے گی، مگر امریکہ میں۔ چھوٹے بھائی نے بڑے اطمینان سے کہا۔ وہاں برگر بھی بیچنا پڑے تو بیچ لیں گے۔ ڈگری اور ڈپلوما کی اکڑ صرف اپنے وطن تک ہی ہے۔ زرمینہ نے جل کر سوچا۔ ابا جی کا غصہ، امی جان کے آنسو اور زرمینہ کی التجائیں بھی چھوٹے بھائی کو نہ روک سکیں۔ انہوں نے بالا ہی بالا نہ جانے کب سارا انتظام کر لیا تھا۔ وہ امریکہ سدھار گئے۔ گھر میں مزید سناٹے اتر آئے۔ وہ تو بڑے بھائی اور بھابھی کے وجود سے تھوڑی رونق تھی، ورنہ تو شاید امی جان اور زرمینہ کا تنہائی میں دم گھٹ جاتا۔ BA کرتے ہی زرمینہ کے لیے رشتے آنے لگے تھے۔ امی جان اب جلد از جلد زرمینہ کے فرض سے فارغ ہو جانا چاہتی تھی۔ زرمینہ کے اپنے ذہن میں شریک زندگی کا کوئی خاص تصور نہ تھا۔ مرد کو اس نے سخت گیر حکمران کے طور پر ہی دیکھا تھا۔ زندگی کا ہر لمحہ امی جان نے ابا جی سے ڈر ڈر کے گزارا تھا۔ بھائی بھی تینوں بڑے تھے اور بڑے ہونے کے ناطے روب جماتے تھے۔ صرف منجلے بھائی سے ہی تھوڑی بے تکلفی تھی، مگر وہ بھی اب دور ہو گئے تھے۔ وہ جب بھی اپنی زندگی میں آنے والے شخص کا تصور کرتی تو اس کا تخیل ایک غصیلے مرد کا پیکر تراش لیتا، حکم دیتا ہوا، شور مچاتا ہوا، تیوری چڑھائے ایک سنجیدہ چہرہ، پیار نہیں، آگ برساتی آنکھیں، اور وہ خوف زدہ سی ہو جاتی۔ نہیں، مجھے نہیں کرنی شادی۔ ایسی شادی سے تو اچھا ہے کہ میری شادی ہی نہ ہو، وہ سوچتی، مگر شادی سے فرار کہاں ممکن تھا۔ امی جان نے کاشان احمد کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ ابا جی نے بھی خلاف توقع زیادہ چھان بین پر اصرار نہ کیا۔ کاشان کے والدین انتقال کر چکے تھے اور ایک بڑی بہن تھی جو اس کے لیے لڑکیاں دیکھتی پھر رہی تھی۔ اسی سلسلے میں وہ زرمینہ کو دیکھنے آئی تھیں اور معصوم سی نازک اندام زرمینہ انہیں پسند آ گئی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ سعودی عرب میں رہتی تھیں اور ان کے پاکستان آنے کا مقصد اپنے اکلوتے بھائی کی شادی کرنا تھا۔ اس بار ان کا پاکستان کا دورہ صرف اسی مقصد کے تحت تھا۔ رشتہ طے ہونے کی دیر تھی کہ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، اور جب زرمینہ دلہن بن کر کاشان کے گھر میں اتری تو ہر نئی دلہن کی طرح اس کا دل بھی نت نئے اندیشوں اور وسوسوں کی اماج کا بنا ہوا تھا۔ کاشان نہ جانے کس مزاج کا ہوگا، نہ جانے میں اس کے معیار پر پوری اتروں گی یا نہیں۔ سوالات شریر بچوں کی طرح دل کی منڈیر پر ادھم مچاتے پھر رہے تھے، مگر جب کاشان نے اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اپنی خوبصورت آواز میں السلام علیکم کہا تو سب کے سب ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئے۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ آپا کا انتخاب اتنا خوبصورت ہوگا۔ میرا خیال تھا کہ انہوں نے حسن صورت کی بجائے حسن سیرت پر زور دیا ہوگا، مگر یہاں تو معاملہ الٹ ہے، وہ شرارتی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زرمینہ نے محض ایک پل کے لیے نگاہیں اٹھائیں۔ وہ اپنی اس تصویر سے کئی زیادہ اچھا تھا جو بھابھی نے اسے دکھائی تھی، یا شاید زرمینہ کو اس سمے لگ رہا تھا۔ کاشان کے مخاطب کرنے کا انداز اس قدر پیار بھرا اور اپنائیت سے لبریز تھا کہ لگتا تھا جیسے یہ ان کی پہلی نہیں بلکہ نہایت پرانی ملاقات ہو۔
یہ ایک مکمل ارینج بارش تھی۔ نہ کاشان نے زرمینہ کی شکل دیکھی تھی اور نہ ہی زرمینہ نے کاشان کو اس کی تصویر کے علاوہ کہیں دیکھا تھا، مگر اس کے باوجود دونوں ایک دوسرے کو پا کے بہت خوش تھے کہ کم از کم شکل و صورت کی حد تک دونوں نے ہی ایک دوسرے کو مایوس نہیں کیا تھا۔ ہاں، مزاج کا تو شادی کے آئندہ دنوں میں ہی اندازہ ہونا تھا۔ کاشان بینک میں جاب کرتا تھا۔ شادی کے سلسلے میں اس نے چھٹیاں لے رکھی تھیں۔ ولیمے سے نبٹ کر وہ لوگ شمالی علاقہ جات چلے گئے، بے انتہا خوبصورت وادیوں، پہاڑوں اور جھرنوں کے درمیان رہ کر اپنا ہنی مون مکمل کیا، اور جب لوٹے تو سر پہ حقائق کا سورج چمک رہا تھا۔ لو بھائی زرمینہ بیگم، تیار ہو جاؤ، کل سے کچن سنبھالنے کے لیے، کل سے ہماری اور تمہاری جاب شروع۔ کاشان نے خوشگوار لہجے میں زرمینہ کو گھریلو ذمہ داریوں کا احساس دلایا۔ ہاں؟ زرمینہ نے اپنے کپڑے وارڈروب میں ٹانگتے ہوئے پلٹ کر کاشان کی طرف دیکھا۔ آپ کی جاب بما تنخواہ اور الاؤنسز کے، جبکہ ہماری مفت سروس۔ وہ ہنس کر بولی، ارے جناب، مفت کہاں، آپ کو آپ کی خدمت کے عوض ہم ملیں گے، بما اپنی تنخواہ اور الاؤنسز کے۔ کاشان نے اسے بازوؤں سے تھام کر اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا، اچھا، اب مجھے کام کرنے سے زیادہ بے تکلف ہونے کی ضرورت نہیں۔ زرمینہ نے کاشان کو پیش قدمی سے روک دیا۔ یہ بتائیں، آپا کا کوئی فون آیا؟ ہاں، بیگ صاحب بتا رہے تھے کہ آپا کا فون ہمارے جانے کے تیسرے دن آیا تھا۔ وہ خیریت سے پہنچ گئی ہیں اور ہمیں دعائیں کہتی ہیں۔ آمین ثم آمین، زرمینہ نے ہولے سے کہا۔ پہلے معلوم تو کر لو وہ دعائیں کیا ہیں۔ کاشان کا لہجہ شرارتی تھا۔ ظاہر ہے آپا نے دی ہیں، اچھی ہی دعائیں ہوں گی۔ زرمینہ سادگی سے بولی، ہاں اچھی تو ہیں، یعنی شادی کے پہلے سال ہی ہم تم امی ابو بن جائیں ایک پیارے سے۔ ہائے نہیں، زرمینہ کو ڈھیر ساری شرم آ گئی۔ اب تو تم آمین کہہ چکی ہو، کاشان نے شوخی سے کہا۔ اچھا جائیے، آپ بھی کچھ کام کر لیجئے، باتیں بنانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا آپ کو؟ بہت کچھ آتا ہے، آپ موقع تو دیں۔ کاشان بدستور شرارت کے موڈ میں تھا۔ اچھا، وہ آپا کی دعا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اوفو پلیز کاشان۔ زرمینہ نے بے بسی سے اسے دیکھا تو وہ باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے بولا، اچھا بابا، جا رہا ہوں نہانے، اور تم بھی جلد از جلد اپنا یہ کام ختم کر لو، میں واپس آؤں تو یہ بکھیرا نہ دیکھوں۔ وہ حکم دیتا ہوا تولیہ اٹھا کر باتھ روم کے اندر چلا گیا۔ زرمینہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھا، زرمینہ کو احساس ہوتا گیا کہ کاشان غصے کا خاصا تیز ہے۔ جتنا وہ محبت کے معاملے میں انتہا پسند تھا، اتنا ہی دیگر باتوں میں بھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جب وہ گھر میں داخل ہو تو زرمینہ اپنا سارا کام ختم کر کے بنی سمری اس کا استقبال کرے اور گھر بھی صاف ستھرا ہو، ایک دن کا بھی ادھر سے ادھر نہ ہو۔ زرمینہ حتی الامکان کوشش کرتی کہ اس کی خواہشات کا احترام کرے، اور پھر دو آدمیوں کا کام ہی کتنا ہوتا تھا، مگر کافی بڑا تھا گھر۔ کاشان نے کافی سجا رکھا تھا، جبکہ زرمینہ کا جہیز بھی اچھا خاصا تھا۔ زرمینہ نے دو ایک بار کہہ کر کہ وہ چاہتی ہے کہ اوپر کے کام کے لیے ایک ملازمہ رکھ لے، کیونکہ صفائی ستھرائی کے کام میں خاصی دیر لگ جاتی ہے، مگر کاشان نے سنی انسنی کر دی تو زرمینہ نے زیادہ اصرار نہیں کیا۔ لیکن ان دنوں زرمینہ کی طبیعت صحیح نہیں تھی۔ صبح سے اسے بخار بھی محسوس ہو رہا تھا اور کمزوری اتنی تھی کہ بار بار چکر آ رہے تھے۔ جیسے تیسے کر کے اس نے کھانا پکایا اور پھر گھر میں موجود بخار کی ٹیبلٹ لے کر لیٹ گئی۔ دوپہر تک بخار تو اتر گیا، مگر چکر ابھی تک باقی تھے۔ زرمینہ نے گھڑی دیکھی، ابھی کاشان کے آنے میں 2 گھنٹے باقی تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی باہر آ گئی۔ گھر گندا ہو رہا تھا۔ اوپن پلاٹ پر بنے ہوئے اس گھر میں ہوا اور روشنی تو خوب آتی تھی، لیکن ساتھ ہی ہوا کے ساتھ مٹی بھی بہت آتی تھی۔ زرمینہ کو دن میں کئی بار ڈسٹنگ کرنی پڑتی، اور کاشان کو تو تازہ ہوا کا کریز تھا۔ وہ گھر میں آتے ہی سارے کمروں کی کھڑکیوں سے پردے ہٹا دیتا۔ یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ زرمینہ اس کی اس حرکت سے بہت چڑتی تھی۔ بھائی، تازہ ہوا میں سانس لینی چاہیے، مجھے تو ان پردوں وغیرہ سے بہت وحشت ہوتی ہے۔ یہ تو آپا نے ضد کر کے تمہارے آنے سے 2 دن پہلے ڈالے ہیں۔ لیکن ہوا کے ساتھ مٹی بھی آتی ہے، ابھی دیکھیے گا ہر چیز پہ گرد کی تہ جم جائے گی۔ زرمینہ فکر مند ہو کر کہتی، تو اللہ نے ہاتھ کس لیے دیے ہیں، کر لینا ڈسٹنگ۔ وہ بے نیازی سے کہتا، ہاں ملازمہ مل گئی ہے نا مفت کی، اور کیا، کھانے اور
کھانے اور کپڑے پر رکھی ہے۔ اتنی خوبصورت ملازمہ نصیب والوں کو ہی ملتی ہے۔ کاشان مذاق میں بات ٹال دیتا۔ زرمینہ نے طبیعت خراب ہونے کے باوجود جیسے تیسے پورے گھر کی جھاڑو لگائی، لیکن ڈسٹنگ نہ کر سکی تھی کہ اچانک کاشان آ گیا۔ وہ کچھ جلدی آ گیا تھا۔ بجائے یہ کہ وہ زرمینہ کی اجڑی حالت دیکھ کر اس کی خیریت معلوم کرتا، آتے کے ساتھ ہی اس نے حسب عادت کھڑکیوں کے پردے ہٹائے اور پھر بیڈ روم کا تنقیدی جائزہ لے کر بولا، یہ کیا؟ ہر چیز پر مٹی گرد نظر آ رہی ہے، آج صفائی کیوں نہیں کی؟ کاشان کا لہجہ ایسا تحکمانہ تھا گویا اپنی کسی ملازمہ سے مخاطب ہو۔ زرمینہ نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر تحمل سے بولی، میری طبیعت صبح سے خراب ہے، بخار آ گیا تھا، بڑی مشکل سے میں نے کھانا پکایا ہے، پھر دوا کھا کر تھوڑی طبیعت سنبھلی تو جھاڑو دی، ابھی ڈسٹنگ نہیں کی ہے۔ چلو اچھا، جلدی سے ڈسٹنگ کر لو، پھر اپنا حلیہ ٹھیک کرو، ڈاکٹر کے ہاں شام کو چلیں گے۔ کاشان بے حد سرسری انداز میں کہتا ہوا کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا۔ زرمینہ کے دل میں دکھ کی ایک لہر اٹھی اور معدوم ہو گئی۔ کتنا بے حس انسان ہے یہ، جسے قدرت نے میرا جیون ساتھی بنایا ہے۔ اس روز پہلی بار زرمینہ کے دل میں خیال آیا اور یہ خیال پختہ ہوتا چلا گیا۔ زرمینہ شادی کے بعد ابھی تک شاپنگ کرنے نہ گئی تھی۔ جہیز میں ہر طرح کے کپڑے ملے تھے، لیکن اب زرمینہ کو موسم کی مناسبت سے کچھ نئے لان کے پرنٹڈ سوٹ خریدنے تھے۔ ایک روز جو ہی اس نے کاشان سے شاپنگ کا تذکرہ کیا تو اس کا موڈ آف ہو گیا۔ ہمارے ہاں خواتین کے شاپنگ کرنے کا رواج نہیں ہے، اور مجھے تو عورتوں کا بازار میں مارے مارے پھرنا بالکل پسند نہیں۔ تو مجھے لسٹ دو، میں سب کچھ لا دوں گا، وہ تحکمانہ لہجے میں بولا تو زرمینہ کھسیا گئی۔ واہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کپڑا مجھے اپنی پسند سے لینا ہے، آپ کی پسند میری پسند سے مختلف ہو سکتی ہے۔ مرد عورتوں والی شاپنگ کر ہی نہیں سکتے۔ پرنٹ میں کیا رکھا ہے؟ تمہیں لان کے سوٹ چاہیے 3 پیس، وہ میں تمہیں لا دوں گا۔ کاشان نے بے نیازی سے کہا، جی نہیں۔ زرمینہ کو بھی غصہ آ گیا۔ مجھ پہ یہ مہربانی نہ کریں، میں امی کے ہاں جا کے وہاں بھابھی سے منگوا لوں گی۔ جیسی تمہاری مرضی، ویسے یہ محض ضد کی بات ہے۔ ہاں ایسے ہی صحیح، آپ بھی تو بیکار ضد کر رہے ہیں۔ دنیا کے شوہر اپنی اپنی بیویوں کو لے کر شاپنگ کرنے جاتے ہیں۔ جیولری، کاسمیٹکس، ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں عورتوں کی، آپ بھلا کیا کیا لائیں گے؟ زرمینہ بڑبڑاتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ کاشان اخبار کھول کر بیٹھ گیا۔ دوسرے روز کاشان گھر آیا تو کئی شاپنگ بیگ ہاتھ میں تھے۔ یہ کیا ہے؟ زرمینہ نے پوچھا۔ آج اس کی طبیعت بہتر تھی اور نہا دھو کر وہ کافی فریش لگ رہی تھی۔ تمہارا مطلوبہ سامان۔ کاشان نے بڑے فخر سے اس کی طرف دیکھا۔ بازار سے وہ موتی چن کر لایا ہوں، دیکھو گی تو خوش ہو جاؤ گی۔ کاشان نے چیزیں نکالتے ہوئے کہا۔ 4 لان کے 3 پیس سوٹ تھے۔ زرمینہ نے ہاتھ لگا کر دیکھا۔ نہ ہی کپڑا اچھا تھا اور نہ ہی رنگ اور پرنٹ، بلکہ ایک سوٹ جس کا پرنٹ کچھ اچھا لگا وہ واش اینڈ ویئر تھا۔ زرمینہ کو سخت کوفت نے گھیر لیا۔ کاشان اس کے تاثرات سے بے نیاز دیگر چیزیں نکال رہا تھا۔ یہ دیکھو، یہ سیٹ میں نے اپنی پسند سے خریدا ہے۔ زرمینہ نے بے دلی سے ایک نگاہ ڈالی۔ بڑے بڑے بندے، گلے کو چھپا لینے والا گلوبن ٹائپ کا ہار، چوڑی سی انگوٹھی۔ اف مائی گاڈ! زرمینہ کو ہنسی آ گئی۔ کاشان، یہ سب پہن کر میں کوئی فلمی تقریب اٹینڈ کروں گی کیا؟ وہ معصومیت سے بولی۔ کیوں؟ کاشان کچھ نہ سمجھا۔ یوں کہ اتنی بھاری جیولری پہن کر نہ تو میرے کان سلامت رہیں گے اور نہ ہی میرا گلا۔ یہ زیورات تو فلموں میں ہی مناسب رہتے ہیں۔ عجیب لڑکی ہو تم۔ وہاں تو اتنے ذوق و شوق سے لڑکیاں یہی سب چیزیں خرید رہی تھیں، یہ تو آج کل کا فیشن ہے۔ وہ حیرانی سے بولا۔ مگر مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ ایک چیز ہوتی ہے پسند، میں اپنی پسند سے شاپنگ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ چڑ کر بولی۔ تو تمہیں ان میں سے ایک بھی چیز پسند نہیں آئی؟ بالکل نہیں، نہ تو لان کے سوٹ پیس میرے معیار کے مطابق ہے اور نہ ہی یہ جیولری۔ دیگر چیزیں بھی یقیناً ایسی ہی ہوں گی۔ زرمینہ نے بیزاری سے کہا۔ اس کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ کاشان کو بھی غصہ آ گیا۔ گھنٹوں بازار میں خوار ہو کر اس نے بڑے چاو سے ایک ایک چیز خریدی تھی۔ کیا تھا اگر زرمینہ دل رکھنے کو ہی اس کی لائی ہوئی چیزوں کی تعریف کر دیتی، بے شک بعد میں نہ استعمال کرتی۔ اصل میں زرمینہ بیگم، تم ان چیزوں کے قابل ہی نہیں ہو۔ تم ایک انتہائی خودسر اور ضدی عورت ہو جسے اپنے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ آئندہ نہ میں تمہارے لیے کچھ لاؤں گا اور نہ ہی تم بازار جاؤ گی۔ وہ جیولری سیٹ ایک طرف پھینک کر باہر نکل گیا۔ ان کی ازدواجی زندگی کی یہ پہلی لڑائی تھی۔ نہ زرمینہ ہار ماننے کو تیار تھی اور نہ ہی کاشان۔ دونوں ہی ضدی اور غصے کے تیز تھے۔ زرمینہ چاہتی تھی کہ کاشان اسے منائے، مگر کاشان اکڑا ہوا تھا۔
آخر زرمینہ کو اپنا غصہ ختم کر کے کاشان کو منانا پڑا، کیونکہ اس کے میکے میں امی جان اور بھابھی بھی کاشان ہی کی طرفداری کرتی تھیں۔ اس نے فون پر امی جان کو کاشان کی اس پخ کے بارے میں بتایا کہ وہ شاپنگ کرنے نہیں جا سکتی، تب بھی امی نے کاشان ہی کی حمایت لی۔ یہ تو اچھا ہے زرمینہ، بازاروں میں خوار ہونے سے بچ گئی ہو، جس چیز کی ضرورت ہو کاشان سے کہہ دو، گھر بیٹھے مل جایا کرے گی۔ لیکن میری پسند اور اس کی پسند میں زمین آسمان کا فرق ہے، اسے چیزوں کی کوالٹی کا بھی علم نہیں ہے، زرمینہ نے بتایا۔ اس کی پسند اپناؤ بیٹا، اچھی بیوی وہی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی پسند اور ناپسند کے سانچے میں ڈھل جائے۔ رہ گیا کوالٹی کا سوال، تو آہستہ آہستہ اسے چیزیں خریدنا آ جائیں گی، تم گھر بیٹھ کر اسے گائیڈ کر سکتی ہو۔ امی جان نے مشورہ دیا تو اسے غصہ آ گیا۔ کمال ہے، آپ اسی کی سائڈ لے رہی ہیں، میں جھک جاؤں اس کی غلط بات پر مگر وہ ایک صحیح بات کو تسلیم نہ کرے، اس لیے کہ وہ شوہر ہے۔ زرمینہ کھسیا گئی۔ زرمینہ ایک بات یاد رکھو کہ ہمیشہ عورت ہی کو جھکنا پڑتا ہے، شادی سے پہلے باپ اور بھائی کے آگے، شادی کے بعد میاں کے آگے، اور بڑھاپے میں اولاد کے آگے۔ نہ جھکے تو کیا کرے، وہ ان سہاروں کی محتاج ہے، ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نہیں جانتی امی جان، آج کی عورت پڑھی لکھی ہے، وہ اپنی تعلیم کے سہارے زندہ رہ سکتی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے۔ یہ آپ جیسی ماؤں نے تو عورت کو اور کمزور بنا دیا ہے، کمزور بھی اور بزدل بھی۔ خواہ کتنا ہی پڑھ لکھ جاؤ بیٹا، مگر پھر بھی زندگی میں کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت تو پڑے گی نا۔ بھابھی اور بڑے بھائی کیسے ہیں؟ زرمینہ نے بحث فضول جان کر موضوع بدل دیا۔ وہ جانتی تھی کہ امی جان اس کی بات کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ ٹھیک ہیں وہ بھی، دلہن کہہ رہی تھی تمہاری طرف آنے کو، شاید کل پرسوں تک آئیں، تم لوگ گھر پہ ہی ہوگے نا؟ ہاں ہاں، ہم لوگوں کو کہاں جانا ہے، زرمینہ مایوس لہجے میں بولی۔ زری بیٹا، دل لگانے کی کوشش کرو، اب وہی تمہارا گھر ہے۔ پہلے بیوی شوہر کی خاطر تھوڑا بدلتی ہے، بعد میں آہستہ آہستہ بیوی کا اس نے سلوک اور اثار و قربانی مرد کو بھی بدل دیتا ہے۔ کاشان بھی ٹھیک ہو جائے گا، مجھے امید نہیں ہے۔ بعض لوگ کبھی نہیں بدلتے، ہمارے ابا جی کی طرح۔ زرمینہ آہستہ سے بولی، ہاں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، مگر 2%۔ اب اپنے بھائیوں کو دیکھ لو، شادی کے بعد تبدیلی آئی ہے یا نہیں؟ ہاں ان میں تو بہت آئی ہے۔ ایک بھائی نے تو بیوی کی خاطر اپنا گھر ہی چھوڑ دیا ہے، اور اپنے گھر میں ہل کر پانی نہ پینے والے کچن تک میں ہاتھ بٹاتے ہیں اپنی بیگم کا۔ اس میں تمہاری بھابھی کا کمال ہے، بھائی کا نہیں۔ اسی طرح تم بھی کوشش کرو کاشان کو غیر محسوس انداز میں تبدیل کرنے کی۔ دیکھیں، کوشش تو خیر میں کر رہی ہوں، لیکن بس مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ زرمینہ نے اعتراف کیا، غصہ تو یوں بھی حرام ہے، اور بیوی کو تو نہایت صابر اور متحمل مزاج ہونا چاہیے۔ امی جان، آپ تو ہمیشہ بیوی کو قربانی والی گائے کی ہی روپ میں دیکھتی ہیں، شوہر چھری اٹھائے تو بیوی کو مسکرا کے اپنی گردن پیش کر دینی چاہیے۔ زرمینہ چڑ کے بولی، اللہ نہ کرے بیٹا، یہ تو میں نے کبھی نہیں کہا۔ امی جان کو ہنسی آ گئی اور زرمینہ نے ناراض لہجے میں خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا۔ یوں ہی چھوٹے چھوٹے اختلافات کے ساتھ زرمینہ اور کاشان کی شادی کو 1 سال بیت گیا۔ شادی کی پہلی سالگرہ زرمینہ خوب دھوم دھام سے منانا چاہتی تھی، مگر کاشان کو سرے سے سالگرہ منانا ناپسند تھا۔ بھائی شادی کو 1 سال ہو گیا ہے تو جشن منانے کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے شادی ہوئی ہے تو سال گزریں گے ہی، مجھے تو اپنی سالگرہ منانا بھی اہم کام لگتا ہے، نہ کہ شادی کی سالگرہ منانا۔ پھر آپ کو اچھا کیا لگتا ہے؟ زرمینہ جل کر بولی، سالگرہ کے علاوہ اور سب کچھ۔ وہ ڈٹائی سے مسکرایا۔ زرمینہ نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ اتنا سمجھ گئی تھی کہ کاشان فطرتاً کچھ کنجوس تھا، پیسے خرچ کرنے سے گھبراتا ہے۔ شادی کی سالگرہ اگر ہوتی تو ظاہر ہے کہ اچھا خاصا پیسہ خرچ ہوتا، لہٰذا وہ صاف دامن بچا گیا۔ سالگرہ کا دن آیا اور خاموشی سے گزر گیا۔ زرمینہ اس روز بہت اداس تھی، اس نے مارے جھنجھلاہٹ کے کپڑے بھی نہیں بدلے، یوں ہی اجاڑ صورت لیے کام کرتی رہی اور کام کر کے لیٹ گئی۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ شور سے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ امی جان، بڑے بھائی، منجلے بھائی اور دونوں بھابیاں گھر میں موجود تھیں۔ لو، ان کی شادی کی سالگرہ ہے اور یہ محترمہ سو رہی ہیں۔ بڑے بھائی نے اس کے سر پہ چپت لگائی۔ زرمینہ کا جی بھر آیا، لیکن اس نے اپنے آنسو پی لیے۔ آپ سب لوگ آئے ہیں، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، چہرے سے اندازہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک 11:15 بجا رہا ہے چہرہ۔ جاؤ جا کے منہ دھو کے آؤ اور تیار ہو جاؤ، ابھی تمہاری سالگرہ کا ڈرامہ سٹیج کریں گے ہم لوگ۔ منجلے بھائی نے شوخی سے کہا، سالگرہ؟ زرمینہ نے درزدیدہ نگاہوں سے کاشان کی طرف دیکھا، وہ مسکرایا تھا۔
امی جان زرمینہ اور کاشان کے لیے جو گفٹ لائی تھیں وہ کاشان کو دکھا رہی تھیں۔ زرمینہ منہ ہاتھ دھو کر آئی تو بھابھی نے استری کیا ہوا نیا جوڑا اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کپڑے؟ ہاں، یہ کپڑے اسی موقع کے لیے بنائے ہیں ہم نے خود سیا ہے۔ یہ جوڑا لے کر بھی میں ہی آئی تھی، پتہ نہیں تمہیں پسند آئے گا یا نہیں۔ ارے بھابھی، بہت خوبصورت پرنٹ ہے اور میرا فیوریٹ کلر بھی۔ زرمینہ نے خوشی کا اظہار کیا۔ لائٹ پرپل واقعی اس کا پسندیدہ رنگ تھا۔ وہ کپڑے بدل کر آئی تو چھوٹی بھابھی نے اس کے بال بنائے اور میک اپ کیا۔ دلہے میاں، اب آپ بھی تیار ہو جائیں۔ منجلے بھائی نے پینٹ شرٹ نکال کر کاشان کے آگے رکھ دی۔ ارے میں کیا کروں گا، بس یہ تیار ہیں، ٹھیک ہے؟ کاشان نے پسو پیش کیا۔ کہاں یار، اصل شوٹنگ تو تمہاری ہی ہونی ہے۔ ہیروئن تیار ہے، تم تیار نہ ہوئے تو ہیرو کی بجائے کامیڈین لگو گے۔ اب نخرے نہ دکھاؤ، تیار ہو جاؤ 5 منٹ میں، بڑے بھائی نے بے تکلفی سے کہا، اور کاشان ہنستا ہوا باتھ روم چلا گیا۔ کاشان کو تو سالگرہ منانا پسند ہی نہ تھا، حالانکہ میں تو چاہتی تھی خوب دھوم دھام سے سالگرہ ارینج کروں، مگر مجبور ہو گئی۔ زرمینہ بڑی بھابھی کو بتا رہی تھی، ہاں ہمیں معلوم تھا، اسی لیے تو ہم لوگوں نے خود ہی تمہاری سالگرہ کا انتظام کر دیا۔ کیک اور کھانے پینے کا سارا سامان ہم لوگ خود لے کر آئے ہیں، صرف چائے بنا لو۔ رہنے دو چائے، یہ کولڈ ڈرنکس لینے گئے ہیں، چھوٹی بھابھی نے بتایا۔ سب سے زیادہ مجھے آپ کے اور منجلے بھائی کے آنے کی خوشی ہوئی ہے۔ زرمینہ چھوٹی بھابھی کا ہاتھ تھام کر بولی، میں تو بہت دنوں سے آنا چاہ رہی تھی، لیکن تمہارے بھائی کو فرصت نہیں مل رہی تھی، بھابھی نے بتایا۔ تھوڑی دیر میں کاشان بھی تیار ہو گیا۔ تینوں خواتین نے مل کر میز سجائی اور زرمینہ اور کاشان نے ساتھ کھڑے ہو کر کیک کاٹا، اور پھر ہنستے بولتے تصویریں بھی بنتی رہیں اور کھانا پینا بھی ہوتا رہا۔ ایک عرصے بعد زرمینہ دل کھول کر ہنسی تھی، وہ اپنے آپ کو بہت فریش محسوس کر رہی تھی۔ دیکھا، اب ماشاءاللہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں دونوں میاں بیوی، اور جب ہم آئے تھے تو کتنے بیزار بلکہ بیمار سے لگ رہے تھے، بڑے بھائی نے کہا۔ اور کیا، دیکھو کاشان، خوشیاں ہمیں اپنے ارد گرد سے ہی ملتی ہیں، وہ اپنے قدموں پر چل کر ہمارے پاس نہیں آتی، ہمیں انہیں اپنے قرب و جوار میں تلاش کرنا پڑتا ہے۔ یہ سالگرہ، پکنک یا اسی طرح کے دیگر پروگرامز خوشیاں حاصل کرنے کا ایک بہانہ ہی تو ہیں۔ اس مختصر سی زندگی میں اگر یہ بہانے بھی نہ ہوں تو پھر کوئی چام نہ رہے۔ بڑی بھابھی نے بہت نرم لہجے میں بہت سنبھل کر کہا، یوں کہ کاشان سمجھ بھی لے اور اسے گرہ بھی نہ گزرے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں بھابھی، کاشان نے ان کی تائید کی۔ دوسروں کے سامنے اس سے زیادہ تابعدار کوئی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد سب لوگ واپس چلے گئے، بہت خوشگوار یادیں اور قیمتی تحائف چھوڑ کر۔ شادی کا دوسرا سال زرمینہ کے لیے پہلے سال سے کچھ بہتر ثابت ہوا، کیونکہ اس سال اس کے سونے آنگن میں ایک پیارا سا پھول کھلا۔ ایک صحت مند گل گوتھنے سے بیٹے کی ماں بن کر وہ بے حد خوش تھی۔ سبیر نام اسے ہمیشہ سے پسند تھا۔ شکر ہے بچے کا نام رکھنے کے بارے میں کاشان نے کوئی اختلاف نہ کیا، اور یوں وہ ننھا سا فرشتہ سبیر کہلانے لگا۔ بچے کے ساتھ ہی زرمینہ کی مصروفیت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ اب تو اسے اکثر اوقات کھانا پکانے میں بھی دیر ہو جاتی تھی۔ جیسے تیسے کھانا پک جاتا تو صفائی ستھرائی کا کام رہ جاتا۔ کاشان کبھی نظر انداز کر دیتا تو کبھی چڑھنے لگتا، کیا مصیبت ہے، ایک بچے میں تمہاری یہ حالت ہے، وہ بھی تو عورتیں ہوتی ہیں جو 3 4 کو سنبھالتی ہیں، ساتھ ہی گھر بھی چلاتی ہیں، بچے کے کام سے کام تھوڑا ہی رک جاتا ہے، تم دنیا سے انوکھی ماں بنی ہو کیا؟ زرمینہ کبھی اس کی باتوں کو خاموشی سے سن لیتی اور کبھی اسے بھی غصہ آ جاتا، اور وہ ایک آدھ جواب دے دیتی، اور یوں جھگڑے کا آغاز ہو جاتا۔ زرمینہ سبیر کی پیدائش کے بعد بہت کمزور ہو گئی تھی، لہٰذا کمزوری کی وجہ سے یوں بھی اس کے مزاج میں کچھ چڑچڑاہٹ پیدا ہو گئی تھی، اور اوپر سے اسے کاشان کی ہر لمحے جلی کٹی باتیں اور پھوڑ پن کے الزامات سہنے پڑ رہے تھے۔ اسے ان دنوں ایک ماسی کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی، جو آ کر کم از کم جھاڑو پوچھا ہی کر جایا کرے۔ اتنے بڑے گھر کی صفائی اسے اب اور گراں گزرتی تھی۔ کام کر کے وہ جلد تھک جاتی تھی، اور پھر سبیر کی وجہ سے نہ دن میں آرام کا وقت ملتا تھا اور نہ ہی رات میں نیند پوری ہو پاتی تھی۔ امی کے ہاں جانا چاہتی تو میکے میں رہنا بھی کاشان کو ناپسند تھا۔ اس کی شرط تھی کہ اس کے ساتھ جائے اور اس کے ساتھ واپس آئے، لہٰذا امی کے ہاں بھی وہ بہت کم ہی جاتی تھی، خود ہی وہ لوگ آ کر مل جاتے تھے۔ زندگی کی ساکن جھیل پر اس روز ایک پتھر نے ارتعاش پیدا کیا جب بالکل غیر متوقع طور پر ناہید کا فون آیا۔ ناہید زرمینہ کی کالج کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ زرمینہ کی شادی میں اس نے بڑے جوش و جذبے سے شرکت کی تھی، خوب ڈھولک گیت گائے تھے۔ بعد میں بھی وہ 2 ایک بار آئی۔
ملنے، مگر زرمینہ اس کے لیے ٹائم نہ نکال سکی۔ کاشان کی طبیعت کی وجہ سے وہ ہر ایک سے کٹ کے رہ گئی تھی۔ زرمینہ اپنے مستوں میں الجھی رہی اور ناہید اپنی پڑھائی میں مصروف تھی۔ اس روز ناہید کے فون سے زرمینہ کو اپنے کالج کا زمانہ یاد آ گیا۔ ابھی 2-3 سال پرانی ہی تو بات تھی، مگر لگتا تھا جیسے سالوں گزر گئے۔ اور تم کیا کر رہی ہو؟ میں؟ ناہید ہنسی۔ وہی باٹنی میں MSc کرنے کی دیرینہ خواہش پوری کر رہی ہوں۔ کسی زمانے میں اپنی بھی اردو ادب میں MA کرنے کی خواہش تھی، حسرت ہی بن کے رہ گئی۔ زرمینہ نے ٹھنڈی سانس لی۔ ارے چھوڑو بھی، اب تم مزے سے گھر میں بیٹھ کر بچے پالو، شوہر کی سیوا کرو، کیا رکھا ہے پڑھائی میں؟ بیکار لوگوں کا کام ہے یہ، ناہید نے ہنس کر کہا۔ اچھا وہ تمہارے ان کے کیا حال ہے؟ زرمینہ کو بہت کچھ یاد آ گیا۔ ان کا حال تو ٹھیک ہے، بیچارے بے حد صبر سے میری پڑھائی ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، مگر ان کا حال خراب ہے۔ ان کا کہ ان کا؟ زرمینہ نے وضاحت چاہی۔ ارے ہماری مادر ملت کا۔ ناہید ہمیشہ اپنی امی کو مادر ملت کہا کرتی تھی کیونکہ اس کی امی سوشل ورکر تھی۔ کیا ہوا؟ وہ کیا کہتی ہیں اس مسئلے کے بیچ؟ زرمینہ نے تجسس سے پوچھا۔ ارے وہی مرغی کی ایک ٹانگ، خالہ کے بیٹے شعیب کے لیے کنوینس کرتی رہتی ہیں کہ بہن کو بچپن میں زبان دے چکی ہوں وغیرہ وغیرہ۔ ناہید بیزاری سے بولی۔ امی کو تیار کرو کسی طرح، زرمینہ نے مشورہ دیا۔ ہاں اب یہی سنجیدگی سے سوچ رہی ہوں زرمینہ، اسی سلسلے میں نے تمہیں فون کیا ہے، تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ ہاں ہاں بولو، زرمینہ نے نہایت فراخ دلی سے کہا۔ میری تو مانتی نہیں ہے مما، میں نے سوچا ہے کہ تم ان سے بات کرو تو وہ مان جائیں گی۔ میں؟ زرمینہ نے حیرانی سے کہا۔ ہاں تمہیں وہ بہت پسند کرتی ہیں، پہلے بھی اور اب بھی تمہاری مثالیں دیا کرتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم انہیں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ اگر میں بھی کامیاب نہ ہوئی تو؟ نہیں، تم ضرور سمجھا لو گی، وہ تمہاری بہت مانتی ہیں، ناہید نے بڑے اعتماد سے کہا۔ اچھا پھر میں چکر لگاؤں گی کسی روز۔ ہاں لیکن جلدی آنا، ایسا نہ ہو کہ ہماری مادر ملت بات پکی کر دیں، ناہید نے کہا۔ نہیں جلد آؤں گی انشاءاللہ، زرمینہ نے وعدہ کیا۔ اور تمہارا بیٹا کیسا ہے؟ ناہید ہنسی۔ آ کر دیکھ لو۔ ہاں یار، یونیورسٹی سے آ کر اس قدر تھک جاتی ہوں کہ کہیں جانے کی ہمت نہیں ہوتی، ویسے آؤں گی کسی دن۔ ادھر ادھر کی 2-4 باتوں کے بعد ناہید نے فون بند کر دیا۔ ایک عرصے کے بعد ناہید سے بات کر کے زرمینہ کو اپنا آپ بہت ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا۔ شادی کے بعد وہ تمام دوستوں رشتہ داروں سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ کاشان کو کسی سے ملنا پسند نہیں تھا اور نہ ہی وہ اپنے رشتہ داروں یا دوستوں سے ملتا تھا، نہ ہی زرمینہ کے رشتہ داروں یا دوستوں سے ملنا پسند کرتا تھا۔ شروع میں زرمینہ نے اپنے دوستوں کے گھر جانے کے لیے کئی بار کاشان سے کہا، مگر وہ ٹال گیا۔ یوں وہ صرف اپنے گھر یا اپنے میکے تک محدود ہو کے رہ گئی۔ میکے بھی کھڑے کھڑے جاتی اور واپس آ جاتی، رہنے کے لیے نہیں جا سکتی تھی کیونکہ کاشان کو کھانے پینے کی پرابلم ہو جاتی تھی۔ کاشان آیا تو زرمینہ نے بے حد خوش ہو کر اسے ناہید کے فون کے بارے میں بتایا اور یہ بھی کہ ناہید نے اسے گھر آنے کو کہا ہے، مگر کاشان نے حسب عادت کوئی رسپانس نہیں دیا۔ نہ یہ کہا کہ بلایا ہے تو کسی دن چلی جانا، نہ یہ دلاسا دیا کہ میں تمہیں کسی روز لے چلوں گا۔ بس خاموشی سے اس کی بات سنی اور کھانے میں مصروف ہو گیا۔ چند دن مصروفیت میں گزر گئے۔ صبیر نے اسے اتنا بے انتہا مصروف کر دیا تھا اور اب تو وہ 1.5-2 سال کا ہو رہا تھا۔ یہ عمر تو بہت زیادہ دیکھ بھال کی ہوتی ہے۔ زرمینہ کو ہر لمحہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگنا پڑتا، ہر چیز اس کی پہنچ سے دور رکھی جاتی کہ توڑ نہ دے۔ ایک روز صبح ہی صبح ناہید آ گئی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ زری میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ مما اس ہاؤ بلاؤ شاید لکھا ہوا ہے، اس ہاؤ بلاؤ سے میری شادی کرنے پر تل گئی ہیں، تمہیں انہیں سمجھاؤ، وہ روحانسی ہو کر کہہ رہی تھی۔ خیریت؟ بیٹھو تو صحیح یار، بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، بس تم ابھی چلو پلیز، شام میں خالہ آ رہی ہیں، تو مما کو سمجھاؤ کہ انہیں صاف جواب دے دیں، مجھے تھوڑا وقت مل جائے گا تو میں نوید کو رشتہ بھیجنے پر رضامند کر لوں گی۔ کیا مطلب؟ کیا وہ رضامند نہیں ہے؟ وہ تو رضامند ہے، میرا مطلب ہے وہ اپنے گھر والوں کو رضامند کر کے رشتہ بھیج دے گا۔ بس باتوں میں وقت ضائع نہ کرو پلیز زرمینہ، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ اچھا بابا مجھے تھوڑا کام تو کرنے دو، کھانا تو خیر پکا لیا ہے میں نے، لیکن گھر کی صفائی کرنی ہے، زرمینہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے چھوڑو صفائی کو، آ کے کر لینا، مما کا تو تمہیں پتہ ہے نا، اگر کسی میٹنگ پہ نکل گئی تو پھر شام سے پہلے نہیں لوٹیں گی، اور شام کو وہ لوگ آ رہے ہیں۔ مگر ناہید، میں نے کاشان سے پوچھا بھی نہیں ہے۔ زرمینہ ہچکچائی۔ تو کیا ہوا بعد میں بتا دینا، تمہیں کھا نہیں جائیں گے کاشان بھائی، بس جلدی کرو، ناہید نے عجلت سے کہا۔ ناہید اصل میں
تم نہیں جانتی ہو کہ کاشان؟ زرمینہ کے اعصاب پر کاشان کا خوف سوار تھا۔ کمال ہے یار، تو اتنا ڈرتی ہے میاں سے؟ شوہر نہ ہوا خدا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں جانا چاہتی تو نہ صحیح، مگر سوچ لینا کہ آج کے بعد یہ دوستی بھی باقی نہیں رہے گی۔ ناہید کو غصہ آ گیا۔ ناراض ہو کر وہ اٹھی تو زرمینہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اچھا اب بنو نا زیادہ، چل رہی ہوں میں، اس نے کہا تو ناہید مسکرا دی۔ جلدی جلدی زرمینہ تیار ہوئی، سبیر کو تیار کیا اور پھر دل میں اٹھتے سارے اندیشوں کو جھٹک کر ناہید کے ساتھ چلی گئی۔ گھر کی ایک چابی احتیاطاً کاشان اپنے پاس رکھتا تھا، اس لیے زرمینہ کو اطمینان تھا کہ وہ اگر پہلے آ گیا تو گھر کھول لے گا۔ واپسی میں کافی دیر لگ گئی۔ ناہید کی امی شاپنگ کرنے نکل گئی تھیں، ان کا انتظار کیا۔ پھر جب وہ آئیں تو انہیں سمجھانے بجھانے اور ناہید کے خیالات ان تک منتقل کرنے میں خاصا وقت لگ گیا، لیکن اس کی محنت اکارت نہیں گئی تھی، کیونکہ ناہید کی امی اس کی بات مان گئی تھی اور وہ جس مقصد کے تحت گئی تھی وہ پورا ہو گیا تھا۔ واپسی میں خاصی دیر لگ گئی تھی۔ زرمینہ دل ہی دل میں کچھ خوفزدہ بھی ہو رہی تھی، لیکن اس بات سے تھوڑی دھارس بھی تھی کہ وہ ناہید کا ذکر کاشان سے کر چکی ہے اور یہ بھی بتا چکی ہے کہ کسی روز ناہید کی مما کو سمجھانے جائے گی۔ گھر میں داخل ہوئی تو کاشان کچن میں تھا، غالباً چائے بنا رہا تھا۔ سبیر سو رہا تھا، اسے کوٹ میں لٹا کر زرمینہ نے جلدی جلدی کپڑے بدلے اور صفائی کرنے کے ارادے سے باہر آئی۔ آج پورا گھر گندا ہو رہا تھا۔ صبح اتنی عجلت میں جانا پڑا تھا کہ جھاڑو تک نہیں دے سکی تھی۔ بے حد تیزی سے زرمینہ نے پورے گھر کی جھاڑو دی، پوچھا لگایا۔ شکر ہے کہ اس دوران سبیر سوتا رہا، ورنہ اس کا کام ادھورا رہ جاتا۔ تیزی سے کام کر کے وہ بہت تھک گئی تھی۔ کچن سے اپنے لیے چائے نکال کر وہ کپ ہاتھ میں تھامے کمرے میں داخل ہوئی تو کاشان اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ زرمینہ کو دیکھ کر اس نے اخبار رکھ دیا۔ کہاں گئی تھی؟ اس کا لہجہ سرد تھا۔ وہ ناہید آ گئی تھی صبح، میں نے بتایا تھا نا اس روز آپ کو، تو اس کے ساتھ مجھے جانا پڑا۔ دراصل مجھ سے پوچھے بغیر، کاشان نے اس کی بات کاٹی۔ کیسے پوچھتے؟ آپ گھر پر کب تھے؟ زرمینہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ میرے گھر پر نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ تم باہر گھومتی پھرو، میری عدم موجودگی سے فائدہ اٹھاؤ، وہ تیز لہجے میں بولا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ زرمینہ کو بھی غصہ آ گیا۔ کوئی فائدہ اٹھایا میں نے آپ کی عدم موجودگی کا؟ پکنک منانے نہیں، بہت ضروری کام سے گئی تھی۔ جانتا ہوں ضروری کام تمہارے۔ ایک ایسی لڑکی کی حمایت کرنے گئی تھی جو یونیورسٹی میں نہ جانے کس کس سے عشق لڑاتی پھرتی ہے، کاشان نے زہر خون لہجے میں کہا۔ کاشان؟ زرمینہ نے بے حد شوق کے عالم میں اسے دیکھا۔ مارے غصے اور صدمے سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ اتنا گرے ہوئے انداز میں سوچ سکتے ہیں؟ میں نہیں جانتی تھی۔ ہاں میں گرا ہوا ہوں۔ تم چلے جاؤ کسی اعلیٰ عرفہ شخص کے پاس۔ میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں کہ میری اجازت کے بغیر آئندہ تم گھر سے باہر قدم نہیں نکالو گی، سمجھی؟ وہ دھاڑ کر بولا۔ میں آپ کی زر خرید نوکرانی یا کنیز نہیں ہوں، بیوی ہوں۔ آپ بھی سن لیں، میری اپنی بھی کوئی مرضی ہے، روبوٹ نہیں ہوں کہ آپ کے بٹن دبانے کی محتاج رہوں۔ زرمینہ روتے ہوئے چیخ کر بولی۔ ٹھیک ہے، اگر میری مرضی پہ نہیں چل سکتی ہو تو پھر نکل جاؤ میرے گھر سے، میں واپس آ کر تمہاری صورت نہ دیکھوں، وہ شعلہ بار لہجے میں بولا اور پیر پٹکتا ہوا گھر سے باہر چلا گیا۔ زرمینہ کو تو تینوں بھائیوں نے پھول کی طرح رکھا تھا، کبھی کسی نے اس سے تیز لہجے میں بھی بات نہیں کی تھی۔ ابا جی سخت گیر ضرور تھے، مگر جوان ہونے کے بعد شاید ہی کبھی زرمینہ نے ان کی ڈانٹ سنی ہو۔ ڈانٹ ڈپٹ باس پرس صرف بھائیوں تک محدود تھی، زرمینہ ان کے عتاب سے بچی ہی رہتی تھی۔ اور کاشان، اس نے تو حد کرتی تھی، نہ جانے کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ میں بھی کوئی گری پڑی لڑکی نہیں ہوں، اب میں بھی اسے دکھاؤں گی کہ بیوی کیا ہوتی ہے۔ سبیر جاگ گیا تھا اور مسلسل رو رہا تھا، مگر اس کے رونے کو نظر انداز کرتے ہوئے زرمینہ اٹیچی میں کپڑے رکھتی رہی۔ ضرورت بھر کے کپڑے اور سبیر کی چیزیں رکھنے کے بعد اس نے سبیر کو گود میں اٹھایا اور گھر میں تالا ڈال کر چابی پڑوسن کو دی اور رکشہ کر کے سیدھی اپنے گھر آ گئی۔ اتفاق سے گھر میں گھستے ہی سامنا ابا جی سے ہو گیا، اور دل جو پہلے ہی سے بھرا ہوا تھا ابا جی کو دیکھتے ہی بے قابو ہو گیا۔ وہ ان کے گلے سے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ امی اور بھابھی حیران پریشان تھیں، بڑے بھائی بھی اپنے کمرے سے نکل کر آ گئے، اور جب زرمینہ نے رو رو کر بتایا کہ کاشان نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا ہے تو ابا جی امی جان پر برس پڑے۔ تو تم مجھے بتایا کرتی تھی کہ زری اپنے گھر میں بہت خوش ہے، بڑے عیش کر رہی ہے، ہر وقت کاشان کی تعریفیں کرتی رہتی تھی، اور اس نے ہماری چہیتی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ امی جان کا چہرہ فک ہو گیا۔ بھابھی بھی خوف زدہ سی ہو گئی۔ ابا جی،
میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا ہے، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ادھر نہ دیکھو، اتنی پابندیوں کے ساتھ میں زندگی نہیں گزار سکتی، میں اب وہاں نہیں جاؤں گی، زرمینہ روتے ہوئے بولی۔ کیا بک رہی ہو زرمینہ، وہ تمہارا اصل گھر ہے، امی جان نے ہمیشہ کی طرح سمجھانا چاہا۔ زرمینہ کے مستقبل کا فیصلہ اب ہم کریں گے، تم نے بہت کر لی اپنی مرضی۔ ابا جی نے قہر آلود نگاہوں سے بیوی کی طرف دیکھا۔ جاؤ زرمینہ بیٹا، تمہیں کوئی تمہاری مرضی کے خلاف مجبور نہیں کر سکتا۔ ابا جی نے زرمینہ کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بھابھی اسے سہارا دے کر اندر لے آئیں۔ سبیر امی جان کے پاس تھا۔ اور پھر کئی دن گزر گئے۔ کاشان کا غصہ ابھی قائم تھا۔ اس نے کوئی رابطہ قائم نہ کیا تھا، لیکن زرمینہ کا غصہ اب اتر چکا تھا۔ اب اسے کئی بار کاشان کا خیال آ جاتا۔ کبھی بادل چھاتے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی تو نہ چاہتے ہوئے بھی دھیان اس ظالم اور سنگ دل شخص کی طرف چلا جاتا۔ اس نے کچھ بھی سلوک کیا تھا، مگر زرمینہ کی تو وہ پہلی اور آخری محبت تھا۔ اس کے ویران دل کا مکین اب بھی وہی تھا۔ کبھی کبھی وہ پچھتانے لگتی، کاش میں ناہید کی باتوں میں آ کر اس کے گھر نہ گئی ہوتی۔ میں تو جانتی تھی کہ کاشان کو اس بات پر غصہ آئے گا، یا پھر جب وہ غصے میں مجھے سخت سست کہہ رہا تھا تبھی معذرت کر لیتی، خود جوش میں نہ آتی۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، وہ پچھتاووں میں گھر گئی تھی۔ امی اور بھابھی نے بھی دبے دبے لفظوں میں کاشان کی ہی حمایت لی تھی۔ وہاں سبیر اکیلا تھا، جبکہ یہاں بھابھی کے نومی اور فیضی تھے۔ سبیر کسی بھی کھلونے سے کھیلنے کی کوشش کرتا، نومی اور فیضی فوراً اسے چھین لیتے۔ ہمارے کھلونوں سے کیوں کھیلتے ہو؟ ایک دن زرمینہ نے سنا نومی سبیر سے کہہ رہا تھا، تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتے، ہمارے گھر میں کیوں رہ رہے ہو؟ میں پاپا 5، سبیر نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، اس کے پاپا بھی تو نہیں آتے، فیضی متفکر ہو کر بولا۔ زرمینہ کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ کچن میں بھابھی کے پاس آئی تو اس نے بھابھی کو بچوں کی باتیں بتائیں۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی شکایت تھی۔ بھابھی نے سنا اور کوئی نوٹس نہ لیا، بس مسکرا دی اور ستائشی لہجے میں بولی، آج کل کے بچے بہت جینیس ہیں بھائی۔ انہوں نے بچوں کو ڈانٹا بھی نہیں۔ امی جان کا جھکاؤ بھی نواسے کی بنسبت پوتوں کی جانب تھا۔ دونوں بچے گھر بھر کے لاڈلے تھے۔ بڑے بھائی بھی آفس سے آ کر اپنے بچوں کی ناز برداریوں میں مصروف ہو جاتے۔ امی، اپنے گھر جاؤں؟ پاپا 5۔ کبھی کبھی سبیر بری طرح ضد پر اتر آتا۔ حقیقت یہ تھی، سبیر میں کاشان کی جان تھی۔ وہ اس کے لیے آئے دن کھلونے اور کپڑے لاتا رہتا تھا، اسے گھمانے لے جاتا تھا، اور پاپا سے اتنا پیار پانے والا بچہ یہاں مرجھا کر رہ گیا تھا۔ وہ باپ کے لیے تڑپتا تو بھابھی اور امی جان زرمینہ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتی کہ زرمینہ کو اپنا آپ کسی مجرم کی طرح محسوس ہوتا۔ کاشان کی طرف سے پر اصرار خاموشی تھی۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ زرمینہ خود واپس آ جائے، لیکن زرمینہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ابا جی کو بیچ میں ڈال چکی تھی، لہٰذا اب واپسی کا راستہ کھولنا بھی ابا جی کے ہاتھ میں تھا۔ کبھی فون کی بیل بجتی تو زرمینہ کو خوش گمانی گھیرے میں لے لیتی۔ شاید کاشان کا فون ہو، شاید وہ اس سے واپس آ جانے کے لیے کہے، شاید کہ اسے منا لے، مگر یہ خوش گمانی قائم نہ رہ پاتی، کیونکہ کاشان نے شاید فون نہ کرنے کی بھی قسم کھا لی تھی۔ کیسا پتھر بن گیا تھا وہ۔ ایک ایسے ہی بیزار دن جب وہ سبیر کے کپڑے بدل رہی تھی، بھابھی نے آ کر بہت خوشگوار لہجے میں کاشان کے آنے کی اطلاع دی۔ کیا؟ زرمینہ کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ ہاں بھائی، سچ کہہ رہی ہوں، تمہارے میاں آئے ہیں اور ابا جی کے پاس بیٹھے ہیں۔ بھابھی ہنس کر بولی۔ امی، پاپا جاؤں؟ سبیر مچل کر زرمینہ کی گرفت سے آزاد ہو گیا، لیکن عین اسی لمحے ابا جی کے گرجنے کی آواز آنے لگی۔ تم نے ہماری لاڈلی بیٹی کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اس کے بعد ہم تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ تمہارے ساتھ اسے بھیجنا تو دور کی بات، نکل جاؤ یہاں سے۔ کیا لینے آئے ہو یہاں؟ تم نے کیا اسے لاوارث سمجھ کر اپنے گھر سے نکالا تھا؟ اب ہم تم سے کوئی بھی بات کرنا نہیں چاہتے۔ تمہارا رشتہ لے کر جو صاحبہ آئی تھیں انہیں بھیجو، ہم انہی سے بات کریں گے۔ کاشان نہ جانے کیا کہہ رہا تھا، شاید وہ ابا جی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ابا جی اس کی ایک نہیں سن رہے تھے۔ بھابھی ابا جی کے کمرے کی طرف چلی گئی تھیں اور کان لگائے باہر آتی آوازیں سن رہی تھیں۔ سبیر ڈر کر زرمینہ کی گود میں دبک گیا تھا۔ نانا ڈانٹ رہے ہیں؟ سبیر نے سہمے انداز میں زرمینہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں میری جان، نانا غصے میں ہیں۔ زرمینہ نے اس کے رخسار پر پیار کیا اور متفکر نگاہوں سے بھابھی کی طرف دیکھنے لگی۔
جو اسی کی طرف آ رہی تھیں۔ چہرے پر پریشانی تھی۔ زرمینہ، ابا جی نے کاشان کو صاف جواب دے دیا ہے کہ وہ تمہیں اب اس کے ساتھ واپس نہیں بھیجیں گی۔ کیوں؟ وہ ہراساں ہو کر بولی۔ کمال ہے، یہ تم پوچھ رہی ہو؟ تم ہی نے تو رو رو کے ابا جی سے درخواست کی تھی کہ تم کاشان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ کیا تم ان کا مزاج نہیں جانتی تھی؟ تمہارے اسی فیصلے کو انہوں نے پتھر کی لکیر بنا لیا ہے، بھابھی نے برہمی سے کہا۔ وہ ناراض سی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ زرمینہ سبیر کو سینے سے لگا کے رو دی۔ اس نے بھلا یہ کب چاہا تھا؟ وہ تو تھوڑا عرصہ میکے میں رہ کر کاشان کو سزا دینا چاہتی تھی۔ پچھتاوے پانی کے قطروں میں ڈھل کر آنسوؤں کی صورت آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ تم نے فیصلہ کرنے میں بہت دیر کر دی ہے زرمینہ، اب تمہارا باپ کسی صورت میں بھی نہیں مانے گا۔ امی جان نے دکھ سے اسے دیکھا۔ بھابھی، آپ ان سے بات کریں، زرمینہ نے بے چین ہو کر کہا۔ زری، ابا جی امی جان کی نہیں سنتے، میری بھلا کیا سنیں گے؟ بھابھی دبے دبے لہجے میں بولی۔ اسی لیے سمجھاتی تھی پہلے، اس وقت میری باتیں اثر نہیں کرتی تھی تم پر، اب دیکھ لو ذرا سی بات کے پیچھے مسئلہ کتنا الجھ گیا ہے۔ پچھلی بار کاشان بھی کافی کچھ سنا کر گیا ہے تمہارے باپ کو، اب اس جنگ کو انہوں نے اپنی ذاتی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ کہتے ہیں اب میں اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اب عدالت کے ذریعے ہی بات ہوگی۔ امی جان نے مدھم آواز میں بتایا۔ بہرحال تم فکر نہ کرو، آرام کرو، شام کو ڈاکٹر کے پاس جا کر دوا لے کر آنا، پہلے اپنی بیماری سے نپٹ لو پھر سوچنا اس مسئلے پر، بھابھی نے اسے لٹاتے ہوئے کہا۔ انہوں نے امی جان کو بھی آنکھ کے اشارے سے مزید کچھ بولنے سے منع کر دیا تھا۔ امی جان خاموشی سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ زرمینہ ہار مان گئی تھی۔ کاشان جیت گیا تھا کہ وہ مرد تھا اور مرد کو اس کی تمام تر برائیوں کے باوجود جیتنے کا حق ہوتا ہے۔ عورت ہی سدا ہارتی آئی ہے۔ اب زرمینہ واپس جانا چاہتی تھی مگر ابا جی نے واپسی کے تمام راستوں میں کانٹے بچھا دیے تھے۔ زرمینہ کی واپسی اب ان کی کاشان کے سامنے شکست تھی اور ہار انہیں کسی صورت گوارا نہ تھی۔ اس رات امی جان نے ابا جی سے بات کی۔ اس جھگڑے کو ختم ہونا چاہیے اب، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ اب یہ جھگڑا زری کی طلاق پر ہی ختم ہوگا، ابا جی نے بے حد اطمینان سے کہا۔ خدا نہ کرے، امی جان ہول گئی۔ بیٹی کا بھلا سوچیے، وہ اپنے گھر بسانا چاہتی ہے، جانا چاہتی ہے واپس اپنے گھر۔ امی جان نے ہمت کر کے کہا۔ دماغ ٹھیک ہے اس کا؟ ابا جی نے بڑا فروختہ ہو کر کہا۔ ہم اسی کی جنگ تو لڑ رہے ہیں، اب وہ پیچھے ہٹنا چاہتی ہے، اس سے کہہ دو کہ اب اگر وہ ہماری مرضی کے بغیر کاشان جیسے ناحجاز شخص کے ساتھ گئی تو پھر آئندہ نہ تو ہم سے اس کا تعلق ہوگا اور نہ ہی وہ اس گھر کی دہلیز پر ہماری زندگی میں قدم رکھ سکے گی۔ ابا جی نے گرج کر کہا۔ اتنا بڑا فیصلہ تو نہ کریں، ایک ہی تو بیٹی ہے ہماری، امی جان ڈوبتے ہوئے لہجے میں بولی۔ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں ہم کہ زری کا اچھا برا ہم اس سے بہتر جانتے ہیں۔ ہماری ہیرے جیسی بیٹی اس مردود کے قابل نہیں، اور زرمینہ واپس جانے کا فیصلہ کر نہیں سکتی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اسے تم نے پٹی پڑھائی ہے، ورنہ وہ ہماری بیٹی ہے۔ اس نے خود ہم سے کہا تھا کہ وہ واپس جانے کے لیے نہیں آئی ہے۔ اور دروازے کے پیچھے کھڑی زرمینہ ڈگمگاتے قدموں اور ماؤ صحن کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک طرف کاشان تھا، اس کے بچے کا باپ اپنی تمام تر خامیوں اور خوبیوں سمیت، دوسری طرف یہ گھر تھا جس میں اس نے آنکھ کھولی، پلی بڑی اور جہاں اس کے خونی رشتے موجود تھے۔ وہ ان پیارے پیارے رشتوں کو بھی اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ کیا کرے کیا نہ کرے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کئی روز گزر گئے، ایک پر اسرار سے خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ کبھی کبھی امید کی ایک لہر سے اٹھتی اور کبھی مایوسی کا گھور اندھیرا چھا جاتا۔ کبھی وہ سوچتی کہ سبیر کو گود میں اٹھا کر خاموشی سے کاشان کے پاس چلی جائے، لیکن پھر اسے خدشات گھیر لیتے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے اس طرح ہار ماننے سے کاشان اور زیادہ شیر ہو جائے، پھر تو مجھے اس کی ہر جائز ناجائز بات برداشت کرنی پڑے گی اور میکے کا آسرا بھی نہیں ملے گا۔ دوبارہ میکے میں وہ قدم بھی نہیں رکھ سکے گی، یوں زندگی بھر کے لیے اپنے خونی رشتوں سے ملنے کے لیے ترس جائے گی۔ دماغ تعویلیں دینے لگتا جو بڑی حد تک درست ہوتی۔ وہ سبیر کو زیادہ تر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتی، ایک پل بھی اسے نظر سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کاشان سبیر کو باہر سے باہر ہی نہ لے جائے، کہ آخر کو وہ خون تو کاشان کا ہی تھا، اور ماں کے ساتھ ساتھ بچے پر باپ کا بھی پورا پورا حق ہوتا ہے۔ ہر لمحہ ایک ٹینشن زرمینہ کے دماغ پر مسلط رہنے لگی۔ وہ ذہنی مریض بنتی جا رہی تھی۔
لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، جیسے کہ زرمینہ کے خدشات کاشان کی طرف سے مکمل خاموشی تھی کہ اس نے سبیر کو واپس لینے کے لیے کوئی اوچھی حرکت نہیں کی۔ ہاں، ایک روز وہ اچانک اس قانونی اجازت نامے کے ساتھ آ دھمکا کہ وہ اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہے اور بیٹے سے ملنے سے اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ گھر میں تہلکہ سمجھ گیا۔ زرمینہ کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ وہ سبیر کو کاشان کے پاس بھیجنے کے لیے قطعی آمادہ نہ تھی۔ صرف تھوڑی دیر کی بات ہے زری، وہ یہاں ابا جی کی موجودگی میں سبیر سے ملاقات کرے گا اور بس۔ بھابھی کا سمجھانا بے اثر ثابت ہو رہا تھا۔ زرمینہ کسی صورت نہیں مان رہی تھی۔ سہما سہما سا سبیر اس کی گود میں تھا۔ ابا جی کاشان سے بحث میں الجھے ہوئے تھے، مگر آج وہ اسے کسی صورت نہیں دھتکار سکتے تھے۔ کاشان کی اولاد تھا سبیر، اور باپ ہونے کے ناطے اپنی اولاد سے ملنے کا حق وہ بہرحال رکھتا تھا۔ آج کاشان کے تیور بھی بدلے ہوئے تھے۔ وہ بڑے گستاخ لہجے میں ابا جی سے بات کر رہا تھا۔ سبیر کہاں ہے؟ تھوڑی دیر بعد ابا جی کی گرجدار آواز سب آوازوں پر حاوی ہو گئی۔ امی جان نے گھبرا کر زرمینہ کی طرف دیکھا۔ شوہر کی آواز پر وہ ہمیشہ لرز کر رہ جاتی تھی۔ زرمینہ کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ سبیر کو یہاں لے کر آؤ، انہوں نے کمرے کے دروازے پر آ کر حکم دیا۔ تعمیل ضروری تھی۔ بس تھوڑی دیر کی بات ہے، سبیر ابھی واپس آ جائے گا۔ شاباش زری، ہمت کرو۔ بھابھی نے اسے چمکارا اور سبیر کو اس کے بے جان ہاتھوں سے لے لیا۔ سبیر بھابھی کی گود میں بری طرح مچل رہا تھا۔ وہ ماں کے پاس جانے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا، مگر بھابھی اسے اسی حالت میں ابا جی کو دے آئیں۔ سبیر کے رونے کی آواز زرمینہ کے دل پر نشتر سے گھاؤ لگا رہی تھی، اور پھر یہ آواز تیز تیز آوازوں کے ہجوم میں کھو گئی۔ لمحہ لمحہ قیامت بن کر گزر رہا تھا۔ کمرے میں سکوت طاری تھا، یوں جیسے کسی میں بولنے کی طاقت نہ رہی ہو۔ ابا جی اور کاشان کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں، مگر جیسے ہر آواز اپنا وجود کھو چکی تھی۔ زرمینہ کی سماعت تو صرف ان آوازوں میں سبیر کی آواز کو ڈھونڈ رہی تھی، جو اب خاموش تھی۔ وہ دم سادھے سکتے کے عالم میں ابا جی کے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک پردہ اٹھا اور ابا جی دھاڑتے ہوئے برآمد ہوئے۔ دیکھا کتنا مردود شخص ہے، چالاکی سے بچے کو لے کر نکل گیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم عدالت سے بچے کو حاصل کریں گے۔ سبیر چلا گیا؟ زرمینہ جیسے کسی پاتال سے بولی۔ زری، زری! امی جان نے بے قراری سے اسے تھامنا چاہا، لیکن وہ بے ہوش ہو کر ان کے بازوؤں میں جھول گئی۔ امی جان بے قرار ہو کر رونے لگی۔ بڑے بھائی نے لپک کر اسے بیڈ پر لٹایا۔ ارے سرمت بیٹا، تم آ گئے، دیکھو تو یہاں کیا غضب ہو گیا ہے۔ امی جان آنسو پوچھتی ہوئی بولی۔ جی امی، مجھے فرا نے ابھی بتایا ہے۔ ابھی تو گھر میں آیا ہوں میں، بس جو کچھ ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا، وہ فکر مند ہو کر بولے۔ ابھی تو زرمینہ کو دیکھیں، یہ شاید بے ہوش ہو گئی ہے۔ بھابھی نے شوہر کی توجہ اس کی طرف دلائی۔ میں ڈاکٹر کو لے کے آتا ہوں۔ ڈاکٹر وقار ان کے فیملی فزیشین تھے۔ وہ فوری طور پر بڑے بھائی کے ساتھ آ گئے۔ تفصیلی چیک اپ کے بعد انہوں نے کہا، بہت سخت نروس بریک ڈاؤن کا اٹیک ہے، آپ لوگ انہیں فوری طور پر ہاسپٹل ایڈمٹ کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب، گھر میں کچھ نہیں ہو سکتا؟ بڑے بھائی نے امید بھری نگاہوں سے ڈاکٹر وقار کی طرف دیکھا۔ میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، لیکن ان کی حالت سیریس ہے، دماغ پہ بہت شدید شوق پہنچا ہے، یہ بے ہوشی خطرناک بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا ہاسپٹلائز کرنا ہی بہتر رہے گا، ڈاکٹر وقار نے تفصیل سے بتایا۔ زرمینہ کو فوری طور پر ہاسپٹل لے جایا گیا، مگر ڈاکٹرز کی انتھک کوششوں کے باوجود اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ابا جی سمیت سب کے سب گھر والے ہاسپٹل پہنچے ہوئے تھے۔ سب کے لبوں پر دعائیں تھیں۔ سب سے ابتر حالت امی جان کی تھی۔ ماں تھیں اور اکلوتی بیٹی موت اور زندگی کے دوراہے پر کھڑی تھی۔ رات گئے امی جان نے بھائی اور بھابھی کو زبردستی گھر بھیج دیا۔ ابا جی پہلے ہی گھر چلے گئے تھے۔ زرمینہ اپنے کمرے میں پڑی تھی، ہوش و حواس سے دور۔ امی جان نے جائے نماز بچھائی۔ ان کے آنسو التجائیں بن گئے، اور ان کا رواں رواں زرمینہ کے لیے اپنے خدا کے آگے دست بدعا تھا۔ ماں کے دل سے نکلی فریاد تو عرش کو بھی ہلا دیتی ہے۔ مالک، اگر زندگی چاہیے تو میری یہ بیکار اور بے مصرف زندگی لے لے، میرے بدلے زرمینہ کو نئی زندگی دے دے، اسے صحت یاب کر دے میرے مالک۔ وہ سجدے میں گر کے زاروں کی طرح رو رہی تھیں۔ آنکھوں سے گرنے والے بے زبان قطرے بھی دعا بن گئے تھے۔ الہی، میری بچی کو زندگی دے دے، اسے ہوش آ جائے۔ اس ایک دعا کے بعد میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گی، مجھے بس زرمینہ کی زندگی چاہیے۔ رات بھر مصلی امی جان کے آنسوؤں سے بھیگتا رہا۔
وہ تڑپ تڑپ کر خدا کے حضور گر گراتی رہیں، اور ایک ماں کے دل سے نکلی دعا کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ فجر کی اذان ہوئی تو زرمینہ کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکلی۔ وہ کسمسا رہی تھی۔ زرمینہ! امی جان بے قرار ہو کر اس پہ جھک گئی۔ زری میری جان، آنکھیں کھولو۔ وہ آنسوؤں بھری آواز میں اسے پکارنے لگی۔ امی، امی جان۔ زرمینہ نے بمشکل ان کا نام لیا۔ وہ جیسے غنودگی کے عالم میں تھی، آنکھیں کھولتی پھر بند کر لیتی۔ اسی وقت نرس کمرے میں داخل ہوئی اور زرمینہ کو ہوش میں آتے دیکھ خوش ہو گئی۔ اوہ تھینک گاڈ، آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا۔ آپ سمجھیں کہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ اس نے دواؤں کی ٹرے سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں چہل پہل شروع ہو گئی۔ ہسپتالوں میں صبح بہت جلد ہو جاتی ہے۔ امی جان گھر سے کسی کی آمد کی منتظر تھیں۔ 8 بجے کے قریب بھابھی اور بھائی کمرے میں داخل ہوئے۔ زرمینہ کو ڈاکٹر نے انجیکشن دیا تھا جس کے زیر اثر وہ غنودگی میں تھی۔ اس اطلاع پر کہ زرمینہ کو ہوش آ چکا ہے، بھابھی اور بڑے بھائی کے چہرے کھل گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہاسپٹل سے زرمینہ میکے نہیں بلکہ اپنے سسرال جائے، جو اس کا اصل گھر ہے، بڑے بھائی نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن تمہارے ابا جی؟ امی جان نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اب تک وہی تو فیصلے کرتے رہے، اب زرمینہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرے گی کہ اسے کہاں رہنا ہے، بڑے بھائی نے مستحکم لہجے میں کہا۔ دوپہر تک زرمینہ کی حالت مزید بہتر ہو گئی۔ بھابھی نے زبردستی اسے سوپ پلایا۔ وہ تکیوں کے سہارے بیٹھی ہوئی تھی۔ نہ جانے میرا بیٹا کس حال میں ہوگا۔ زرمینہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تم تو اپنی طبیعت سنبھالو، میں خود جا کر کاشان سے بات کروں گا اور سبیر کو لے کے آؤں گا، بڑے بھائی نے کہا۔ پتہ نہیں رات اس نے کیسے کاٹی ہوگی، وہ تو میرے بغیر ایک پل بھی نہیں رہتا تھا، کیسے بہلا ہوگا۔ وہ بڑے بھائی کی آواز نہیں سن رہی تھی اور خود کلامی کے انداز میں بڑبڑا رہی تھی۔ آنسو آنکھوں سے بدستور بہہ رہے تھے۔ بھابھی نے اشارے سے بڑے بھائی کو کچھ اور بولنے سے منع کر دیا اور ٹشو پیپر میں اس کے آنسو جذب کر لیے۔ اچھا ہے، رونے سے دل پہ دھرا بوجھ کم ہو جائے گا، وہ سوچ رہی تھی۔ عین اس وقت جب بڑے بھائی کاشان سے ملنے اس کے گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے، وہ خود آ گیا۔ اس کی گود میں سرخ کمبل میں لپٹا ہوا سبیر تھا۔ کیا ہوا سبیر کو؟ بڑے بھائی نے آگے بڑھ کر سبیر کو اپنی گود میں لیا۔ بخار ہو گیا ہے۔ میں جذبات میں آ کر اسے لے تو گیا، مگر شاید یہ میری بہت بڑی غلطی تھی۔ اس نے مجھے رات بھر پریشان کیا، یہ اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا، کاشان نے نادم لہجے میں اعتراف کیا۔ بڑے بھائی سبیر کو اندر کمرے میں بھابھی کو دے آئے۔ وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوئے تو کاشان بہت اداس لہجے میں ابا جی سے کہہ رہا تھا، میں آخری بار آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ زرمینہ کو میرے ساتھ بھیج دیجیے، اپنے نواسے پر رحم کیجیے، اس کی زندگی اور مستقبل کسی غلط فیصلے کی بھینٹ نہ چڑھ جائے۔ تم نے اس مسئلے کو عدالت تک لے جاتے ہوئے ہماری عزت کا خیال کیا تھا، اب تو عدالت تک لے جاتے ہوئے ہماری عزت کا اب تو عدالت کے ذریعے ہی فیصلہ ہوگا۔ تمہاری وجہ سے میری بیٹی ہاسپٹل پہنچ گئی ہے۔ ابا جی کا لہجہ آج بھی پتھر کی طرح سخت تھا۔ کیا زرمینہ ہاسپٹل میں ہے؟ کاشان نے پریشان ہو کر کہا۔ ہاں، شدید نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہو گئی تھی، بڑے بھائی نے اسے بتایا، پھر آگے بڑھ کر ابا جی کے قریب پہنچے۔ ابا جی، ہمیں زری سے اس کا فیصلہ بھی معلوم کرنا چاہیے۔ زندگی میں پہلی بار بیٹے نے باپ کو مشورہ دینے کی جسارت کی تھی۔ کاشان کی آنکھوں میں چراغ جلنے لگے۔ ابا جی نے حیرت سے بڑے بھائی کی طرف دیکھا۔ زری واپس جانا چاہتی ہے، بھابھی نے مدھم آواز میں کہا، جو اس دوران کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، زرمینہ میری بیٹی ہے، وہ میرے فیصلے کے خلاف نہیں ہو سکتی، ابا جی نے مستحکم لہجے میں بے حد مان سے کہا۔ تم خود جا کر زرمینہ سے بات کر لو، اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہم منظور کر لیں گے، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہے تو بے شک چلی جائے۔ بڑے بھائی آج مسلسل ابا جی کے خلاف بول رہے تھے، نہ جانے ان میں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی۔ شاید یہ دلیری بہن کی محبت نے عطا کی تھی یا پھر یہ وقت کا تقاضا تھا۔ بھابھی کو سبیر کی دیکھ بھال کے لیے گھر میں ہی چھوڑ کر بڑے بھائی کاشان اور ابا جی کے ساتھ ہاسپٹل آئے۔ وہ اس مسئلے کو آج ہی سلجھانا چاہتے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ دیر ہونے پر ابا جی کوئی عدالتی کارروائی نہ کر ڈالیں۔ امی جان کوریڈور میں ہی مل گئیں۔ کیسی ہے زرمینہ؟ بڑے بھائی نے پوچھا۔ ہوش میں ہے مگر ابھی حالت ٹھیک نہیں ہے، امی جان مایوسی سے بولی۔ اب بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، بڑے بھائی کا لہجہ پر امید تھا۔ کاشان، ہم یہیں ٹھہرتے ہیں، تم اندر جاؤ۔ وہ ابا جی کا وجود نظر انداز کر کے خود فیصلے کر رہے تھے۔ امی جان نے بیٹے کو حیرانی سے دیکھا۔ یہ وہی بیٹا تھا جس نے ساری عمر باپ کے آگے سر نہیں اٹھایا تھا۔
لیکن محبتیں انسان کو کتنا مضبوط بنا دیتی ہیں، اس کا اندازہ خود بڑے بھائی کو بھی آج ہی ہو رہا تھا۔ کاشان نے ایک نظر ابا جی پر ڈالی جہاں ہلکی سی سرخی چھائی ہوئی تھی، پھر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا زرمینہ کے روم کی طرف چلا گیا۔ زرمینہ بے سدھ پڑی تھی۔ چند لمحے پہلے نرس اس کے حلق میں دوائی ٹپکا کر گئی تھی، مگر نہ جانے کیسے صبح سے ہی اسے پھر وقفے وقفے سے بے ہوشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ یکایک اس کے گرد تیز جھکڑ چلنے لگے۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر کراہ کر رہ گئی۔ آنکھوں کے سامنے سارے منظر دھندلے پڑ گئے، شاید چکر آ گیا تھا۔ رفتہ رفتہ بینائی بحال ہوئی تو اس نے دیکھا اس کے سامنے کوئی بت کی طرح کھڑا تھا۔ زری، دیکھ کون آیا ہے، کاشان تجھ سے ملنے آیا ہے، اٹھ کر اس کا استقبال کر۔ دیکھتی نہیں وہ کتنا تھکا ہوا ہے۔ دل کے اندر سے کسی نے سرگوشی کی۔ کاشان، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہر بار میرا تصور تمہارا خیالی پیکر تراشتا ہے اور ہر بار میں تمہیں کھو دیتی ہوں، سراب کی طرح تم ہاتھ نہیں آتے۔ کاشان، تم نے کی ہو یا نہ کی ہو، مگر میں نے تو تم سے ٹوٹ کر محبت کی تھی۔ تم میرے اندر رہتے ہوئے بھی مجھ سے کتنی دور ہو گئے ہو کاشان۔ زرمینہ نے مایوسی کی حالت میں سوچا اور آنکھیں بند کر لیں۔ نہیں نہیں، یہ کاشان ہی ہے، غور سے دیکھ زری، یہ وہی تو ہے جس کی خوشبو آج بھی تیری سانسوں میں رچی ہوئی ہے، تیری آرزوؤں کا مرکز، تیرے خوابوں کی تعبیر۔ ارد گرد سرسراتی ہوا میں وہی مانوس خوشبو سے اٹھتی صداؤں میں جانے کیا تاثر تھا کہ زرمینہ نے پوری آنکھیں کھول دی۔ سامنے سچ مچ جیتا جاگتا کاشان ہی تھا، اس کا خیالی پیکر نہیں، بس سکتے کے عالم میں زرمینہ کو دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ وہی زرمینہ ہے؟ اسے پہچاننے میں تامل ہو رہا تھا۔ اس کے گھر سے تو ایک تر و تازہ اور خوشنما لڑکی اپنے میکے گئی تھی، لیکن پھر یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ کس کا ہے؟ وہ بے انتہا کمزور اور زرد ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر صرف 2 حسین آنکھیں ہی اس کی واضح نشانی تھی۔ وہ تھر تھرائی ہوئی شمع جیسے اب تب میں گل ہو جائیں گی۔ بے چین اور خوف زدہ آنکھیں، آنسوؤں سے لبریز ان آنکھوں میں اتنی حسرتیں دم توڑ رہی تھی کہ کاشان کا دل بھر آیا۔ زرمینہ، میں آیا ہوں تمہاری خیریت معلوم کرنے، تمہیں لینے۔ کاشان نے بےتابی سے اس کا سر دھوتا ہوا ہاتھ تھاما۔ اچھا، وہ ہولے سے بولی۔ میں، سبیر بھی آ گیا؟ اس نے اس قدر مدھم لہجے میں کہا کہ کاشان کو جھک کر سننا پڑا۔ ہاں، سبیر بھی آ گیا ہے، اس نے تمہیں بہت یاد کیا تھا، میں اسے لے آیا ہوں، اب وہ کہیں نہیں جائے گا، تمہارے پاس رہے گا۔ اچھا؟ زرمینہ کے اندر جیسے زندگی کی حرارت جاگ اٹھی، ویران آنکھوں میں دیے روشن ہو گئے، اس کے ارد کی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، یوں جیسے سبیر کے آنے کی خبر سنتے ہی وہ تیز دھوپ سے نکل کر کسی نخلستان میں پہنچ گئی ہو، اور اس کے اوپر آسمان سے بے شمار پھول برس رہے ہوں اور ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ ٹھنڈک میں لپٹا ہوا ایک خوشگوار احساس دل کے در و بام سے لپٹ گیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو کاشان نے آگے بڑھ کر اس کی مدد کی اور اسے تکیوں کے سہارے بٹھا دیا۔ کاشان، میں اپنے گھر واپس جاؤں گی۔ اپنے اندر کی تمام تر ہمتوں کو جمع کر کے زرمینہ نے فیصلہ سنایا۔ اس کے لہجے میں ایک پر اعتماد سا حوصلہ تھا، ایسا حوصلہ جو کچھ کھو کر پانے کے بعد آتا ہے۔ کافی دیر انتظار کرتے ہوئے ہو گئی تو باہر کھڑے لوگوں نے ایک ایک کر کے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ سب سے پہلے امی جان کمرے میں داخل ہوئیں، پھر بڑے بھائی اور پھر آخر میں ابا جی۔ اندر کا منظر ان سب کے لیے بیک وقت حیران کن بھی تھا اور خوشی کا باعث بھی۔ زرمینہ تکیوں کے سہارے بیٹھی ہوئی تھی اور کاشان اس کے قریب کھڑا تھا۔ آہٹ پر کاشان نے مڑ کر دیکھا اور ان تینوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خفیف سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ امی جان سے مخاطب ہوا۔ زرمینہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے امی جان، یہ میرے ساتھ واپس اپنے گھر جائے گی۔ ہم دونوں نے ہی اپنی اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا ہے اور انشاءاللہ اب ہماری زندگی میں ایسے تکلیف دہ لمحات نہیں آئیں گے۔ امی جان نے آگے بڑھ کر زرمینہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بڑے بھائی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر گویا اسے اپنی حمایت کا احساس دلایا۔ زرمینہ نے ڈرتے ڈرتے نگاہ اوپر اٹھائی۔ ابا جی کے چہرے پر لکھی شکست کی تحریر اسے نادم اور دکھی کر رہی تھی، لیکن اسے بہرحال ایک فیصلہ تو کرنا ہی تھا، ایک ایسا فیصلہ جو 3 لوگوں کو اجڑنے سے بچا لے۔ اس کے بیٹے کی گمشدہ مسکراہٹ،
लौट आए, उसे मोहब्बत के साथ तहफ़्फ़ुज़ भी मिल जाए, और ये फ़ैसला करके वो इंतहाई मुतमईन थी। उसके अंदर की तवानाई बहाल होने में अगरचे वक्त दरकार था, मगर काशान को देखकर और उसे अपना फ़ैसला सुनाकर उसके चेहरे पर सफ़ेदी की जगह हल्की हल्की सुर्खी फैल रही थी। अब्बा जी एक झटके से मुड़े और कमरे से बाहर निकल गए। ज़रमीना लम्हा भर के लिए खौफज़दा हुई, मगर बड़े भाई ने आगे बढ़कर उसकी पुश्त पर अपना हाथ रख दिया। घबराना नहीं, तुमने बरवक्त और दुरुस्त फैसला किया है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ ज़री। बेइख्तियार उसकी निगाहें काशान की तरफ उठीं, जो सीने पर हाथ बांधे खड़ा उसी की तरफ देख रहा था। उसकी मुस्कुराहट और आंखों की चमक ने भी वही कहा जो बड़े भाई ने कहा था। और तब ज़रमीना ने इत्मीनान से तकिए के साथ सर टिका दिया और आंखें मूंद लीं। अब उसके सामने सिर्फ सदीर और काशान का चेहरा था, और किसी चेहरे की तरफ वो देखना भी नहीं चाहती थी। ख़त्म शुद। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ दिस नावल। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़। वैसे एंड अगर इसका कुछ इस तरह से करते ना, लाइक कि फादर भी मान जाता, चेंज तो आता है ना वक्त के साथ साथ, और वो भी खुश हो जाता, तो आई गेस मुझे ज़्यादा अच्छी इसकी है एंडिंग लगती अगर बाप की रजामंदी से जा रही होती, या लाइक यूं वाजिया ना दिखाते कि बाप वाकई में हरा कर बाप को और फिर जा रही है शौहर के साथ। अगर ऐसा एंड ना दिखाते तो आई गेस ज़्यादा अच्छा एंड होता। बहरहाल राइटर का, नॉवल राइटर की मर्जी सानू की। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you.